प्रोग्राम सियासी व्यू के साथ यावर हुसैन अपने तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, ये प्रोग्राम आपके लिए हर ट्यूसडे की रात को 8 बजे से 9 बजे तक आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। और बहुत शुक्रिया उन तमाम दोस्तों का जो प्रोग्राम को बाकायदगी से देखते हैं और अपनी आरा से हमें नवाजते रहते हैं। उनकी बिलखसूस मुलाकातों पर जो वो प्रोग्राम देखते हैं, अपने ख़यालात का इजहार करते हैं और उनके ख़यालात को मद्देनज़र रखते हुए हम इंशाअल्लाह प्रोग्राम में बेहतरी लाने की हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया उन तमाम दोस्तों का जो हमें आगाह रखते हैं। प्रोग्राम का नाम है सियासी व्यू, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरे मेहमान जो हमेशा इस प्रोग्राम की जीनत होते हैं, जनाब आसिम मंसूर और जनाब खालिद परवेज चौधरी। आप इनको अलग अलग प्रोग्रामों में भी देखते हैं और माशाअल्लाह फेसबुक पर इनके ख्यालात हमेशा आपके साथ रहते हैं और आप इनके ख्यालात से दो चार होते हैं और ख्यालात सुनने के बाद अपनी राय का इजहार भी करते हैं। मैं जो बात कोशगुजार करने जा रहा हूं, आप सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल अजीब कैफियत से दो चार है। अवाम भी फंसे बैठे हैं और पीडीएम की 13-14 जमातें वो भी इस वक्त फांसी के फंदा गले में डालकर लटकी हुई हैं, ना इधर हो रही हैं ना उधर हो रही हैं। अब गिरना है तो गड़े में, कौन कौन गिरेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं शुरू करूंगा अपने मोतबर दोस्त जनाब आसिम साहब से। आसिफ साहब, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत कानून की धज्जियां उड़ा रही और पाकिस्तान की सियासी गलाजत खुलकर सामने आ चुकी है। क्या अब भी अच्छी उम्मीद लगाना मुल्क और कौम के लिए बेहतर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यावर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया और मौजूद मेहमान हमारे भाई खालिद परवेज चौधरी साहब, बहुत अच्छा लगता है आप दोनों के साथ प्रोग्राम करना। तो यावर साहब, जहाँ तक आपके सवाल का तलक है, बदकिस्मती से मुल्क इस वक्त जो है वो बिल्कुल शदीद तरीन सियासी मसाइल में, बल्कि सियासी और मुआशी मसाइल में गिरा हुआ है। मुल्क में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जब 9 अप्रैल को रजीम चेंज हुआ था तो ये किसी के इशारों पर हुआ था और आपको पता है कि जिस दिन शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म ऐद होने वाली थी, बिल्कुल उसी दिन उसको प्राइम मिनिस्टर का हलफ दिलवाया गया। तो ये जिस तरह हमेशा बदकिस्मती के साथ हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है ये कि आप एक मुजरम को आप या तो वो जेल चला जाए, और अगर वो जो पीछे बैठी नदीदा कुव्वतें हैं जो पूरे मुल्क को पिछले 75 सालों से कंट्रोल कर रही हैं, अगर आप उनके कठपुतली बन जाएं, उनके रिमोट कंट्रोल के इशारों पर चलें, तो आपको प्राइम मिनिस्टर का हलफ भी दिलवा देते हैं। और देखा किस तरीके के साथ वो सारे उनके ब्लैक एंड व्हाइट की थे, जैसा कि खान साहब ने मुतअद्दिद बार अपनी तकरीरों में कहा, मुअज़्ज़ज़ जो वकला थे उन्होंने कहा कि ये ब्लैक एंड व्हाइट केस है और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और उस दिन शहबाज शरीफ साहब पर फर्द जुर्म लगनी थी। बदकिस्मती के साथ जिस तरीके के साथ उन्होंने रजीम चेंज में एक घिनौना और डर्टी पार्ट प्ले किया हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, और वो उन्होंने हमारे मुल्क को यकीन कीजिए सालों पीछे धकेल दिया है। यावर साहब, मुल्क में कानून नाम की बिल्कुल कोई चीज नहीं है, बल्कि आप यकीन कीजिएगा कि ये नून लीग जो है इनका शुरू से ये शेवा रहा है कि ये हमेशा अंपायर को साथ मिलाकर खेलते हैं। और जिस तरह आपने देखा कि हमेशा की तरह जिस तरह आप 1985 से लेकर अब तक आप पूरे माजी पर जरा निगाह दौड़ाएं तो हमेशा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो आपको, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो आपको तारीख के आप अगर वर्क को पलटें तो आपको खुद ब खुद हर चीज का सबूत मिल जाता है कि उन्होंने किस तरीके के साथ अंपायर को साथ मिलाकर खेले हैं हमेशा। क्योंकि जो भी सुप्रीम कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट जो है वो इनके मंजूर खास जो लोग थे वही होते थे, और उन्होंने, आपको याद होगा माजी में हर मुश्किल वक्त में शरीफ फैमिली का साथ दिया। जब एक जज जो है वो फैसला सुनाता है कि बेनजीर की हुकूमत है, वो 58(2)B के तहत गुलाम रसा खान ने तोड़ी थी, शायद आपको याद होगा यावर साहब,
بالکل اس کو وہ سپریم کورٹ کہہ دیتی ہے کہ یہ نظریہ ضرورت ہے، لیکن 2 سال کے بعد جب نواز شریف کی حکومت اسی غلام مساق خان نے انہیں ایلیگیشن کے ساتھ توڑی کہ ان میں کرپشن کا عنصر شامل ہے، تو سپریم کورٹ نے کہا نہیں یہ جمہوریت پر ڈاکہ ہے. تو یہ ہمیشہ آپ دیکھیں وہ چاہے وہ جسٹس نسیم حسن شاہ ہو اور چاہے وہ رفیق تارڑ صاحب ہو، چاہے وہ جسٹس سید امان صدیقی ہو، جہاں تک آپ دیکھیں ان کا جو ہے خلیل رمدے ہو، جب تک ان کے ہمیشہ انہوں نے اپنے منظور نظر افراد جو ہے وہ انہوں نے سپریم کورٹ میں پلانٹ کیے ہوئے ہیں، تو یہ ان کو ہمیشہ ریلیف ملتا رہا ہے. لیکن بدقسمتی ان کی اور خوش قسمتی پاکستان کی کہ اس دفعہ پہلی دفعہ ان کو ٹکر کی عدلیہ ملی ہے جو کہ انصاف اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنے جا رہی ہے. 2-3 ان کے منظور نظر ججز ہیں، ایک کے بھائی کو انہوں نے بلوچستان میں وزارت اعلیٰ کا لالچ دیا ہے، اور ایک جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہیں جو کہ ان کے خاص بندے ہیں. کوئی پہلی دفعہ عدلیہ جو ہے وہ میرٹ پر فیصلے کر رہی ہے جس وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے. اور یقین کیجئے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ نہ ہی سیاسی طور پر اور نہ ہی معاشی طور پر ان جیسے جو مسائل ہیں ان کا متحمل ہو سکتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند روز پہلے چوری پرویز علیہ کے گھر پر کس طریقے سے ریڈ کیا گیا، حالانکہ یہ قانون اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. اگر ان کے خلاف کوئی وارنٹ تھے یا تھا وہ تھرو پراپر چینل طریقے کے ساتھ ان کے وارنٹ لے کر پولیس کو سرچ وارنٹ لے کر جانا چاہیے تھا. لیکن جس طرح چادر اور چادواری کا تقدس کو پامال کیا گیا، آپ دیکھیں کہ یقین کیجئے میں ریسنٹلی بھی پاکستان سے آیا ہوں یاور صاحب، پاکستان میں یقین کیجئے ہر طبقہ جو ہے، چاہے وہ بزنس مین ہے، چاہے وہ تنخواہ دار ہے، چاہے وہ میل آنر ہے، سارے کے سارے بالکل پریشان ہیں. ان کو آگے کچھ نظر نہیں آ رہا. ہم جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ دھند کے بادل چھائے ہوئے ہیں اور بالکل نظر نہیں آ رہا ہے. بالکل جو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے یہ بالکل ان جو پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں ہیں انہوں نے اپنے سیاسی مفادات اور جو ہمارے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ کے کرتا دھرتا بیٹھے ہیں جو کہ پچھلے 75 سالوں سے نہ نظر آنے والی قوتیں جو ملک کو کنٹرول کر رہی ہیں، پلاٹ مافیا، ان کے جرائم کو انہوں نے کور کرنے کے لیے ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے. جو بھی صحافی بات کرتا ہے اس کو عبرت کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے. چاہے ارشد شریف کی مثال آپ کے سامنے ہے. آپ دیکھیں آپ جو ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے بارے میں دیکھیں آپ، ان کی ننگی ویڈیوز اور ان کی فیملی کی ویڈیوز جو ہیں وہ ساری کی ساری جسٹس عطا بندیال کی وہ پبلش کی جا رہی ہیں. اور آج بھی ریسنٹلی انہوں نے ان کی ایک نازیبہ ویڈیو جو ہے وہ نون لیگ کے میڈیا سیل لانچ کی ہے. اگر اس طرح کے حالات ملک میں رہے یقین کیجئے تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو ہم ایک بالکل در کے بکاری بنے ہوئے ہیں، ہمارے ملک میں کوئی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر اس طرح کا جو رویہ رہا حکومتوں کا اپوزیشن کے ساتھ اور جو انہوں نے آئین کا بالکل کھلی بغاوت ہے. دیکھیں سپریم کورٹ کا ایک بلیک اینڈ وائٹ ان کا فیصلہ ہے کہ آئین کے تحت 14 مئی کو انتخابات کرائے جائیں، لیکن یہ کیوں راہ فرار اختیار کر رہے ہیں الیکشن سے؟ تو یہ واقعی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف اپنے مفادات کو کور اپ کرنے کے لیے انہوں نے ہمارے ملک کو ایک اندھیروں میں دھکیل دیا ہے. جی شکریہ. ماشاءاللہ وضاحت بڑی مختصر اور بڑی پس منظر بھی اچھا، اور امید کے بادل آپ نے تھوڑے سے ان کی امید کر دی ہے کہ شاید کوئی بہتری کے چانس سامنے آ جائیں. بہرحال میں اب اپنے معتبر دوست جناب خالد پرویز کی طرف چلوں گا. خالد صاحب، پاکستان کی کنٹرول پارلیمنٹ نے جو قانون اس وقت پاس کیا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، ماشاءاللہ قلمکار ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو قانون پاس ہوا اور یہ جو قانون بن گیا، اس کی وضاحت آپ اپنی سیاسی ایکسپیرینس میں کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟ ملک اور قوم کی بہتری کے لیے، یا کنٹرول جو اس وقت فیصلہ کیا گیا یا کروایا گیا، اس کی وضاحت آپ کس طرح سے فرمائیں گے؟ جی بہت شکریہ یاور بھائی آپ کا، اور بہت خوشی اپنے عاصم بھائی اور بھی آئے، اچھا لگتا ہے جب ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ یاور بھائی انفارچونیٹلی اگر ہم اپنی پچھلے 75 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اس پارلیمنٹ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کے اوپر قوم کو فخر ہو. جتنے بھی انہوں نے قوانین پاس کیے ہیں صرف اپنی ذاتی مفادات کے حصول میں کیے. کوئی بھی اٹھا کے آپ دیکھ لیں، ایسے آپ کو قوانین نظر آئیں گے
کرائیوینٹ کی زمین خریدنی ہے تو اس کو پہلے گرے اسٹرکچر میں لے آؤ، جب وہ خرید لی ہے سستی میں پھر اس کو گرین اسٹرکچر میں لے آؤ. بہت سارے ایسے قوانین کا لیے باہر سے گاڑی منگوانی ہے، اس کے لیے انہوں نے دیکھا کہ یہ مشینری یعنی گھر کے لیے اس کو فری کر دو کہ ٹیکس نہیں ہے، جب واپس آ گئی پھر ٹیکس لگا دو. یہ انفارچونیٹلی بہت ساری چیزیں یہی پارلیمنٹ کرتی رہی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر، وہ میں سمجھتا ہوں ایم پی ایم این اے ان کو کون سے الفاظ استعمال کروں. اب ان کو میں نے زندہ جگانے کے لیے میرے پاس ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس کے اندر سارے ایم پی او اور ایم این ایز کے نمبر ہیں. اب ہم نے ویڈیو بنا کے ان کو بھیجا کریں تاکہ ان کو جھنجھوڑے، ان کو ذرا اٹھائیں کہ آپ اٹھیں بھی کیا. جب ان کے پاس کوئی بھی بل پاس ہونے کے لیے جاتا ہے نا، ان کے سامنے بل پڑے تھے وہ کبھی پڑھتے نہیں ہیں جی. جو ان کو دے دیا گیا انہوں نے اس کو آنکھیں بند کر کے سائن کر دینا کہ سارے لیڈر نے کہتا نواز شریف، بس جو بھی ہو وہ کبھی نہیں پڑھیں گے. اور اسی طرح جس طرح بڑے تفصیل سے آصم بھائی نے بیان کیا کہ جو ملزم ہے جس کے اوپر اربوں روپے کرپشن ہے وہ آئے، ان کو ڈائریکٹلی وزیر اعظم بنا دیا گیا. اس سے پہلے جو بندہ ایک اشتہاری تھا اسحاق ڈار، وہ ان کو وی اے پی پروٹوکال میں آئے، پرائم منسٹر کے جہاز میں آئے، ان کو آ کے پروٹوکال دے کر اس کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا. اور دیکھیں زندگی میں ایسا فرسٹ ٹائم دیکھا ہوگا، اور بدقسمتی بھی میں کہوں گا کہ وہ پارلیمنٹ جس نے کبھی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، وہ اب چیف جسٹس کو نوٹس دے رہی ہے کہ ہماری استحقاق کمیٹی جس میں کرپٹ لوگ بیٹھے ہوں گے وہ چیف جسٹس کو بلائیں گے اپنے کٹہرے میں کہ کہیں گے کہ آپ نے پارلیمنٹ کی جو ہے وہ اس کو توہین کر دی. پارلیمنٹ کی کون سی توہین ہے؟ کون سا ہے کوئی ممبر بتائیں جو کرپشن کے بغیر آج اگر صحیح اصولی فیصلہ کر لیں، کون سا ایم این اے ایم پی اے بنے گا؟ سب کرپٹ ہے، سب کے اوپر کوئی نہ کوئی الزام ہے، کیسز ہے. تو یہ پہلے انہوں نے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے جس طرح رجیم چینج آپریشن کر کے یہ لوگ آئے، پھر کس طرح انہوں نے نیب ترمیم کر کے سارے اپنے کیسز معاف کرائے، پھر انہوں نے نیب ترمیم دوبارہ پھر ایک بار کی اس کے اپنے مفاد کے لیے، پھر انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر اس کی چیف جسٹس کے ایک پاور ہے، چیف جسٹس کے پاس پاور ہے کہ اگر کوئی غلط قانون بناتے ہیں وہ نوٹس لے کے اس کو آپ کو ختم کر سکتا ہے. اس پاور کو بھی، 100 ووٹوں کی پاور کو بھی ختم کرنے کے لیے انہوں نے قانون بنا دیا کہ جی اس کی 100 ووٹوں پاور ختم کرنے کے لیے کہ جی وہ 3 ججز 4 ججز ہوں گے، انہیں پتا بھی 4-5 ججز ہوں گے ان میں ہماری فیور کیوں بھی ہو گئے، ہم اپنا وہ جو ہے پولیٹیسائز جس طرح سسٹم کو کرتے ہیں تو وہاں سے 100 ووٹوں نہیں ہونے دیں گے. اب دیکھ لیں موجودہ صورتحال. پہلے دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا آخری ایک ادارہ ہے جہاں سے میں انصاف کی توقع ہوتی ہے، اور وہ ادارے کو اس طرح پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے کہ جو آنے والا چیف جسٹس ہے قاضی فیض عیسیٰ، اس کا جو کنڈکٹ دیکھ لیں آپ، شروع جس طرح اس پر یہ الزام لگتا ہے کہ انہیں حدیبیہ کیس میں انہوں نے فارغ کر دیا ان کو مسلم نون کو، اور فارغ بھی اس طرح کیا کہ 3 سال انہوں نے کہا جی یہ آپ نے اپیل نہیں کی. جب ان کی حکومت تھی وہ اپیل کرنے نہیں دی گئی کسی کو، وہ حکومت میں تھے. جب لوگ آئے، حکومت دوسری آئی، جو حکومت لئی اس نے آ کے اپیل کی، وہ ختم کیا. پھر انہوں نے کیا ابھی جس طرح ان کے اگینسٹ سسٹم آنے سے پہلے چیف جسٹس جو ہے نا متنازع بنا دیا گیا اس کو، قاضی فیض صاحب کو. اور جو موجودہ چیف جسٹس ہے 15 ججز ہیں، ان کے اندر 2 گروپس ہیں، 8 گروپس جو ہیں بندیال صاحب کی طرف ہیں، 7 جو ہے وہ جسٹس قاضی فیض صاحب کی طرف ہے. اور یہ ایک تماشا بن گیا ہے. دیکھیے یہی ایک ادارہ تھا جو ایک بچا ہوا تھا، کم سے کم اس کی عزت تھی، ایک وقار تھا. ان لوگوں نے آ کے اس طرح ان کی عزت کی دھجیاں پہ کھیری ہیں کہ آپ اندازہ کر لیں کہ مریم نواز کی اپنی کی اوقات ہے کہ ایک کونسلر کا الیکشن نہیں جیتی، وہ چیف جسٹس کا نام لے کر، اس کی فیملی کے نام لے کر اور جلسوں کے اندر دکھا رہی ویڈیو. اور وجہ کیا ہے؟ یہ سیاسی شہید جو ہے بننا چاہتے ہیں. مقصد یہ ہے پارلیمنٹ بات نہیں مار رہی، سپریم کورٹ کے اگینسٹ جو قراردادیں پیش کی جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو ہے جج صاحب ہمیں توہین عدالت کا نوٹس دیں تو ہم آگے. میرا خیال
राबता खालिद साहब का कुछ खालिद साहब का वाईफाई का कनेक्शन थोड़ा सा लो है, अंदाजा हो रहा है। हाँ जी, जी उनको सिग्नल का इशू है। हाँ जी जी, चलिए कोई बात नहीं, अपना अभी आ जाते हैं वापस। आसिम साहब, इस वक्त हमारी अदलिया जो है, खा वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, हमेशा सियासी फैसले, सियासी बातें, सियासी लोगों का काम यही करते रहते हैं। मुल्क और कौम के फैसले करने में बड़े कमजोर साबित हुई हैं हमारी अदालतें, खा वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। और फिर जजों में ग्रुप बंदियां, फिर वकला में ग्रुप बंदियां। जो कानून की असल शक्ल एक आजाद रियासत में होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही। इसकी क्या वजह? यार साहब, सबसे पहले तो वजह यह है कि बदकिस्मती के साथ आप देखें जो पाकिस्तान में अदलिया का वकार है वो इन्हीं नामनहाद जजेस ने उसको बिल्कुल मजरूह किया है। हम देखिए, हम बरतानिया में रहते हैं, यहाँ पर एक जज की बल्कि एक शेरिफ की कितनी रिस्पेक्ट होती है। कोई बंदा बेशक उनका तल्लक किसी पार्टी से हो, आप उन पर उंगली नहीं उठा सकते। और यहाँ के जो फैसले हैं वो आपको नहीं पता कि जज का तल्लक किस पार्टी के साथ है, लेकिन जो फैसले हैं वो खुद बोलते हैं, फैसले खुद बोलते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ आपने देखा होगा कि 1990 के बाद जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई पाकिस्तान में, और पंजाब में तो ये हमेशा रही, वफाक में इनके 1990 में आई थी। उसके बाद आपने देखा होगा यावर साहब कि इन्होंने जो इनके नून लीग के मंजूर नजर वकला थे, इन्होंने उन पर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया। देखिए, जिस तरह हर हमारे नून लीग के क्या कहते हैं, मुस्लिम लीग की लॉयर्स विंग होती हैं, पीपल्स पार्टी की लॉयर्स विंग होती हैं, अब पीटीआई की भी लॉयर्स विंग है। लेकिन क्योंकि पीटीआई तो अब इक़्तिदार में आई है 2018 के बाद, लेकिन इससे पहले जो मुस्लिम है वो 1985 से पंजाब में बरसीदार थी, वो वहां से तब से लेकर आज तक इन्होंने अदलिया पर इन्वेस्ट किया है। आपने देखा कि इनकी जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं, इनकी शक्ल इस तरह की होती है यावर साहब कि पहले तो आप देखें कि इन्होंने जो मेन जजेस होते हैं उनके जो अजीज या करीबी रिश्तेदार, उनके बहन, उनकी बेटी, उनका बेटा या उनका दामाद, उसको वो मुस्लिम लीग नून की एमएनए की टिकट देते हैं, फिर इनको मिनिस्टर बनाते हैं। इस तरीके के साथ आप देखें कि जो अतर मानुल्लाह है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, आप देखें वो इनका जो एक्स चीफ मिनिस्टर था केपीके में साबर अली शाह, वो उसका नेफ्यू है। अगर आप इस तरीके से के साथ देखें जो जस्टिस खलील अहमद रमदे का मेरा इलाका पीरमाल, उसका भाई चौधरी असद रहमान जो कि वहां से हमेशा की तरह मुस्लिम लीग का टिकट होल्डर है और वो कौमी असम्बली में पाकिस्तान में वफाकी वजीर पार्लिमान भी रहा है। जो उनके जो है जो जस्टिस खलील रमदे का भाई हैं, उनको 1988 से लेकर अब तक उनको मुस्लिम लीग उनका टिकट मिलता आ रहा है। उनके और दूसरे भाई जो हैं वो जस्टिस अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, और जस्टिस खलील मुस्तफा रमदे जो कि उनके बेटे हैं, वो इसी तरीके के साथ उनकी फैमिली को ये टिकट देकर ये उनको अपना मंजूर नजर बनाते हैं। ताज़ा मिसाल आपके सामने है रफीक तारड़, और देखें कि उनका जो होता है वो डंटोनक वाला जिसको कहते हैं, वो देखिए कि वो कोई उसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं या कोई उसका स्टेटस नहीं है, लेकिन वो हमेशा की तरह टिकट होल्डर है। और इस तरह आप देखिए कि जो भी इनके इस तरीके से एक सियासी रिश्वत आती है, जिस तरीके के साथ आप देखिए कि उन्होंने जो जस्टिस मंदोखेल है उनके भाई को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज हैं नाजर मंदोखेल, उनके भाई को उन्होंने मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान का सदर बनाया है, और उनको अगला लालच ये दिया गया है कि आपको चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान बनाएंगे अगर हमारी हुकूमत आती है। तो इस तरीके के साथ ये अदलिया पर इन्वेस्ट करते हैं। जब ये अदलिया पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता है कौन से दूध के धुले हैं, तो इनको फेवर में भी इनको बहुत कुछ इनको मिलता है। आप देखें कि अब 2-3 साल अगर पीछे चले जाते हैं, किस तरीके के साथ एक वो जिस तरह खालिद भाई ने भी अपने 1-2 प्रोग्रामों में हाईलाइट किया था, वो साहिवाल का वाकया बड़ा मशहूर हुआ था। उनको चीफ जस्टिस साहब के पास, जजेस के पास उनके जो वर्सा हैं उनसे मिलने के लिए वक्त नहीं है। आपने वो सोशल मीडिया पर क्लिप भी देखे होंगे, वो उनकी मिन्नत समाजित कर रहे हैं कि हमें मुलाकात के लिए वक्त दो, हम आपको हमारे केस के बारे में, वो कहते हैं कि कोर्ट का टाइम फिनिश हो गया है, हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन जब हमजा शहबाज की बारी आती है, संडे वाला दिन था, कोर्ट्स बंद थी,
اور آپ نے دیکھا کس طریقے کے ساتھ یاور صاحب کہ وہ ان کو کس طریقے کے ساتھ ان والے دن، اور بہت دور کیا جائیں، ہم ابھی ماضی قریب میں آتے ہیں 9 اپریل کی رات جب رجیم اور خان صاحب کو زبردستی انہوں نے اتارا تھا، میں نے، آپ بھی پاکستان کے شہری ہیں، میں بھی پاکستان کے شہری، بھائی بھی پاکستان کے شہری ہیں، اور ہمارے 22 کروڑ بہن بھائی بھی پاکستان کے شہری ہیں، کی تاریخ میں اس طرح ہوا کہ ایک عام شہری نے اپلیکیشن دی ہو اور رات کے 12 بجے عدالتیں کھل گئی ہوں؟ کبھی ہوا تاریخ میں؟ کبھی اس پاکستان کی 73 سال کی تاریخ میں ہوا کہ کسی بھی ایک عام شہری پر ظلم ہوا ہو؟ یہ ہم خلفۂ راشدین کے وقت میں تو یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا کہ وہ 24 آور عدالتیں کھلتی تھی، لیکن یہاں تو آپ کو پتا ہے ججز 9 to 5 ہیں اور وہ کسی کو بات نہیں سنتے، ان کی گردن میں سریا آیا ہوا ہے۔ لیکن اس دن آپ دیکھیں یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ محض اتفاق نہیں ہے، جو ڈوڈگی والا ہے نا اس کی ڈوڈگی کی بات آئی تھی یہ کہ آپ دیکھیں یہ ایک محض اتفاق نہیں ہے کہ اسی دن یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کھلی تھی، اس دن سپریم کورٹ کے تالے کھل گئے تھے، اور جس طریقے کے ساتھ ان کا منظور نظر تھے وہ سارے کے سارے عدالتوں میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے ریزن کیا دی تھی کہ ایک عام شہری نے ایک ایپلیکیشن دائر کی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب جو ہے وہ باجوہ صاحب کو ہٹا کر اپنے مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں، تو اس کے 12 بجے عدالتیں کھل گئی۔ اس سے بڑے بڑے پاکستان میں فیصلے ہوئے، اس سے بڑے بڑے سانحات ہوئے، لال مسجد کا سانحہ ہوا، سانحہ ساہیوال ہوا، ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوا، بلدیہ ٹاؤن کراچی کا سانحہ ہوا، جو پی سی پی جو تھا ہمارا آرمی پبلک کیڈٹ اسکول پشاور میں، وہاں پر دھماکے ہوئے، اتنا بڑا سانحہ ہوا، جنرل ضیاء الحق کا سانحہ ہوا، اتنے بڑے سانحہ ہوئے، اوجڑی کیمپ کا سانحہ ہوا۔ کسی وقت کسی عدالت کے جج کو اتنی ہمت ہوئی کہ وہ رات کے 12 بجے عدالت کھول کر بیٹھ گیا کہ ملک میں ایمرجنسی نافذہ نہیں؟ صرف ایک عام شہری جس کا نام پتہ ہے نہ کوئی پتہ ہے اس کی درخواست کر کی۔ جب عدلیہ اس طرح کے یک طرفہ فیصلے کرے گی تو یاور صاحب آپ مجھے بتائیں کہ کس طریقے کے ساتھ عوام ان پر اپنا اعتماد ان کا بحال ہوگا۔ نو ونڈر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ ایئر میں کہ یہ نیو یارک ٹائم کا کارٹون چھپا تھا، وہ پاکستان کے ہر سوشل میڈیا پر بھی آیا تھا، they are the bitches of the riches۔ یہ پاکستان کی عدلیہ کے بارے میں نیو یارک ٹائم نے کہا تھا they are the bitches of the riches، یہ امیروں کی کتیاں ہیں، اور یہ ہمارے منہ پر ایک تماچا تھا، یقین کیجئے۔ اور دیکھا آپ اگر ماضی قریب میں چلے جائیں کس طریقے کے ساتھ ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ، وہ اتنی پرانی بات بھی نہیں ہے کہ اس کو کورٹس نے کس طریقے کے ساتھ ان کو نپٹایا۔ شاہ جتوئی کا معاملہ تھا، شارخ جتوئی کا سندھ کا، آپ نے وہ دیکھا ہوا ماضی قریب کے بعد تھا، کتنا لمبا بھی نہیں ہے، کس طریقے کے ساتھ جب عدالتیں اس طریقے کے ساتھ اپنے جو جہاں سے ان کو سب کچھ ملتا ہے، اگر وہ انصاف کو ایک طرف بالا طاق رکھتے ہوئے ان لوگوں کے منظور نظر لوگوں کے فیصلے کریں اور وہ میرٹ کو ایک گٹر میں پھینک دے، تو پھر اس طرح کی عدلیہ کی عزت ہونی ہے۔ جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کی تفصیلی جواب کا۔ میں چلتا ہوں خالد صاحب کی طرف۔ خالد صاحب آپ ماشاءاللہ نامی گرامی صحافی ہیں اور ماشاءاللہ آپ کا کافی ایکسپیرینس بھی ہے اس لائن میں۔ تمام مزدوران قلم کی صحافت اس وقت کہاں ہے اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم قلمکار ہیں۔ یہ کیسی صورتحال ہے جن سے وہ بولنے کا دم بھی نہیں رکھتے؟ یہ مزدوران قلم سے مخاطب ہوں اور آپ بھی ماشاءاللہ کافی چلتے پھرتے ہیں، کیا فرمائیے گا، کہاں ہے صحافت؟ جی یار بھائی، صحافی بیچارے بے بس ہیں۔ ابھی خان صاحب کو ٹوٹلی بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، وہ جو لوکل پاکستان میں کسی ٹی وی چینل کے اوپر ان کی تقریر، ان کی جو ریلیز نہیں دکھائی جا رہی، اور اگر کوئی ٹی وی چینل دکھاتا ہے تو وہ صرف یوٹیوب کے اوپر دکھاتا ہے اپنے، مگر آفیشلی جو ہے اگر ان سے پوچھتے ہیں پیمرا سے، وہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں بین کیا۔ یہ سائنسدانوں کا کمال ہے، جو سائنسدان تجربہ کرتے ہیں، آپ کو پتا کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ۔ تو اب الیکشن بھی کھیل رہے ہیں، آپ کو پتا ہے، تو اگر سائنسدان چاہیں تو صبح الیکشن بھی ہو سکتے ہیں، سائنسدان چاہیں تو رات کو عدالتیں بھی لگ سکتی ہیں۔ تو یہ سائنسدانوں کا کمال ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو ابھی جس طرح الیکشن کھیل رہے ہیں، جو مرضی کر لے، عمران خان جو مرضی کر لے، جو کوئی مرضی کر لے، مگر جو انہوں نے پلان سیٹ کیا ہوا ہے نا، اس کے مطابق ہی الیکشن ہوں گے۔ جس طرح انہوں نے ایک پلان سیٹ کیا، ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے، عدالتیں
ابھی یاور بھی صورتحال یہ بن چکی ہے کہ ایک بندے پاکستان میں قانون ہے، چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ دیا ہوا ہے، سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب کی طرف سے، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے، کوئی بندے کے اگر ایک قسم کا کیس ہے نا، ایک ضلع میں کوئی کرائم ہوا ہے، اس کا کیس وہاں درج ہو جائے گا. یہاں کیا ہوتا ہے کہ جی کیس اس ضلع میں درج ہوا ہے، اسی قسم کا وہی پرچہ ایک کراچی ہو گیا، ایک بلوچستان ہو گیا، ایک کے پی کی ہو گیا، پورے پاکستان میں کوئی 70-80 جگہ پہ ہو گیا. ادھر وہ ضمانت کرواتا ہے، دوسری پولیس آتی ہے پکڑ کے ادھر لے جاتی ہے، ادھر ضمانت کرواتا ہے، وہ پکڑتی ادھر لے جاتی ہے. اس کو پورا پاکستان کماتے ہیں. اور پولیس کی جو بختر بن گاڑی میں جا کے جو پھر بیچارے کو سر کرتے ہیں، تو وہ پھر اب بہت ساری چیزیں دیکھ کے نا، جو ہمارے صحافی برادری ہے نا، ایک تو ان کو آپ کو پتا ہے کہ تنخواہیں ان کی شروع میں صحافت دیکھیں تو غربت کی ایک نشانی ہے پاکستان کی صحافت. ان کو جو فیلڈ میں جو جاتے ہیں نا، جو رپورٹنگ کرتے ہیں، ان کو تنخواہیں نہیں ہوتی. وہ بیچارے ان کو کہتے ہیں تسی مشہوری لے آؤ ٹی وی آسی اخبار واسطے، ادھی تسی رکھ لیو ادھی سان دے دیو. وہ بیچارے مارے مارے پھرتے ہیں، مشہوریاں لیتے. جو کچھ لوگ آ گئے ہیں ٹی وی چینل کے اوپر آ گئے ہیں، ان کو جو میڈیا مالکان کہتے ہیں کہ جی آپ نے گورنمنٹ کی اس لائن کو فالو کرنا ہے، اگر اس لائن کو فالو کرو گے تو ہمیں اشتہارات میں ملے گی، تو آپ کی تنخواہ آپ کو ملے گی. اگر آپ اس لائن کو فالو نہیں کرو گے آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی. جب یہ تنخواہ والی بات آ جاتی ہے تو پھر آپ کو پتا ہے جو بڑے صحافی ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا کہتے ہیں، وہ خاموش ہو جاتے ہیں. باقی ارشد شریف کے ساتھ جو ہوا، اس کے بعد جو صحافی برادری ہے اس سب کا رویہ جو ہے ایک افسوسناک رہا. اس میں کچھ لوگ انہوں نے سٹینڈ لیا، جن میں عمران ریاض خان، سمیع ابراہیم، صدیق جان وغیرہ، کچھ لوگوں نے ایک سٹینڈ لیا کہ جو ظلم ہو اسے. باقی جو بڑے بڑے صحافی سے حامد میر گروپ اور دوسرے جو ہے، انہوں نے اس طرح وہ کردار ادا نہیں کیا جو صحافی برادری کو کرنا چاہیے تھا. اب یہی گتھی یہیں پر آ گئی ہے. یہاں پر آ کے ان کو جو ہے جس طرح جو سائنسدانوں نے ان کو کہا ہوگا اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں. پیمرا کہتا ہم نے کچھ نہیں کہا، پھر کس نے کہا اس کو یہ کرنے کے لیے؟ اب بس قانون یہ بن گیا کہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، جس کو مرضی اٹھا کے جس کو مرضی ذلیل کر لو. عدالتیں ضمانت دیتی ہیں، ادھر ضمانت ہوتی ہے ادھر چلے جاتے ہیں. سپریم کورٹ حکم کر رہی ہے الیکشن کراؤ، الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ نہیں کرانا. سپریم کورٹ حکم کرتی ہے یہ کرو، پارلیمنٹ میں سپریم کورٹ کے خلاف جو ہے قراردادیں پیش کرنی شروع کر دیتے ہیں. اور ایک سپریم کورٹ کے ادارے کو اس طرح پولیٹیسائز کر دیا ہے کہ وہ بیچارہ ابھی پولیٹیسائز اس لیے ہو گیا کہ ان کی ابھی وہ کوئی فیصلہ دینے سے پہلے سپریم کورٹ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ میں جو فیصلہ دے رہا ہوں کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے گی. چونکہ یہاں پر جو لمیٹڈ کمپنیاں والے لوگ مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے. کہ جو بظاہر جو کورٹ ہے، سپریم کورٹ کا آرڈر، وہ سب اداروں کے اوپر جو ہے واجب ہے. مگر کیا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم الیکشن نہیں کروائیں گے. جب وہ چونکہ وزارت داخلہ کہتی ہے ہمارے پاس سیکورٹی نہیں ہے، اور ایک صوبے کے لیے، پورے 4 صوبے کے لیے ہے ان کے پاس اکتوبر کو، ابھی ایک صوبے کے لیے نہیں ہے پنجاب کے لیے. پھر فائنانس منسٹری کہتی پیسے نہیں. پھر جب انہوں نے یہ بینک والوں نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس اتنا پڑا ہوا ہے ہم دے سکتے ہیں، پھر بھی روک دیا، نہیں دیے. اب دیکھیں سپریم کورٹ کے ہر حکم کی جو ہے نہ مان کر اس کی تذلیل کی جا رہی ہے. اب سپریم کورٹ جو کل فیصلہ دے رہی ہے، بیچارے بار بار بلا رہے ہیں صلح کر لو، سب لوگ بیٹھ جائیں، کوئی سلسلہ نکال لیں، کوئی سلسلہ بنتا نظر نہیں آ رہا ہے. اب وہ ایسا اگر فیصلہ دے دیتی ہے کہ یہ الیکشن کراؤ، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرواتے. الٹا وہ سپریم کورٹ کو ڈانٹ رہے ہیں کہ ہم آپ کو استقاع کمیٹی میں بلائیں گے کہ آپ نے ہماری ڈومین میں کر دیا، آپ نے یہ کو پوچھا کہ ہم نے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بھیج دیا سپریم کورٹ میں، جس میں اپنے کچھ توہین عدالت کے بارے سے کچھ کیا، کچھ اور چیزوں کے اوپر انہوں نے کیا. اب الٹا سپریم کورٹ جو کو وہ ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں. اور سپریم کورٹ بھی کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچے گی کہ کیا یہ فیصلہ امپلیمنٹیشن قابل ہے.
اگر فوج کو کہتی ہے فوج کہے گی ٹھیک ہے جی اسی تابعدار ہے اسی سپریم کورٹ کی گل مانتے ہیں تے اسی لیکن کام کریں گے وزارت دفاع سانو کہے گی پھر اب وزارت دفاع کن کے پاس ہے جو موجودہ حکومت کے پاس ہے تو جب وزارت دفاع نہیں کرے گی تو پھر ان کا آرڈر امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا. پھر ایسے موقع پر صرف اگر وکلا باہر نکلے ایک تو ابھی ججز کی جو چونکہ اندر ایک تقسیم ہو چکی ہے اب وہ زیادہ وہ پاور نظر نہیں آ رہی کیونکہ جب 8 جج ایک طرف ہے نا دوسرے جج کو خلاف لکھ دیں گے اس چیز کو فیصلوں کو متنازع بنا کے اس سسٹم کو کوئی پروٹیسائز کر دیں گے. اس موقع پر میرے خیال میں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے سارے جو ہے نا وکلا کو بھی اور ججز کو بھی اور سپریم کورٹ کی عزت کو بحال کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت وکلا برادری کو عاصم صاحب خالد صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انہی کی گفتگو میں سے ایک سوال ذہن میں آیا کیا اس وقت اگر وکلا برادری باہر آ جاتی ہے سڑکوں پر آ جاتی ہے خان صاحب کے ساتھ مل کر تگ و دو شروع کر دیتے ہیں تو کیا اس صورتحال میں ملکی اور معاشی طور پر اور ملکی سطح پر جو حالات پیدا ہونے جا رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ بہتری تو نہیں آ سکتی لیکن اور معاملات خراب ہوں گے لیکن کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا اس انقلاب میں کیا فرمائیے گا؟ یار صاحب سچی بات یہ ہے کہ جو وکلا ہیں اس وقت وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ واقعی اگر وہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں یا ضمیر کے مطابق وہ عمل کریں تو واقعی وہ ایک ملک کو ایک بہت بڑے آئینی بحران سے نکالتے ہیں. جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ قیام پاکستان میں وکلا کا بہت اہم کردار رہا ہے لیکن یہاں پر بدقسمتی یہ آ جاتی ہے کہ اس طرح خالد بھائی نے بھی فرمایا صحافیوں کے بارے میں بالکل یہی بات جو ہے وہ بالکل یہی وکلا پر بھی لاگو ہوتی ہے. اگر دیکھیں کہ اگر 10 وکلا ہیں وہ ان میں سے 2 یا 3 ہیں وہ مسلم نظر ہیں 2 یا 3 یہ ہیں وہ پیپل پارٹی کے منظور نظر ہیں 2 یا 3 ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے منظور نظر ہیں. جتنا آپ کیس لے لیں اب دیکھیں اگر یہ جس صاحب ہیں جو اور ایک تو طرح فروق ایچ نائک ہیں آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ ثابت کر دو کہ کعبہ جو ہے وہ وائٹ ہے اور زرداری صاحب کا حکم ہو وہ ثابت کر کے دیں گے کیونکہ وہ جس طریقے کے ساتھ وہ فروق ایچ نائک آپ کو اس طرح وہ کہتے ہیں وہ دوسرے ایک دو ان کے خاص ترین ان کے وکلا ہیں وہ ان کا جو اثر رسوخ یہاں تک جاتا ہے وہ اپنی پارٹی پالیسی سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اور بالکل اسی طرح یہ بات آتی ہے پاکستان مسلم لیگ اور پی ٹی آئی میں بھی اگر وکلا اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں تو واقعی ملک کو اس بہت بڑے بحران سے نکال سکتے ہیں. لیکن یہاں پر بدقسمتی ہے ڈویژن کی کیونکہ ان کا جو جھکاؤ ہے وہ اپنی پارٹی کی طرف جاتا ہے یہاں سے ان کی ڈوریاں ہلتی ہیں ان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں ان کا مالی مفادات ہیں ان کا کوئی بھائی ان کا منسٹر ہے یا کوئی اعلیٰ عہدے پر بیوروکریٹ ہے تو پھر ان کو دھمکی دی جاتی ہے کہ آپ کا یعنی کہ کوئی نہ کوئی ان کو لالچ دیا جاتا ہے. تو بدقسمتی کے ساتھ یہاں پر ڈویژن پائی جاتی ہے. لیکن میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں جس طریقے کے ساتھ چوہری اعتراض حسن نے سٹینڈ لیا ہے یقین کیجیے ان کا تعلق کسی پارٹی سے بھی ہے لیکن انتہائی قابل احترام اور قابل عزت ہے ہمارے لیے جس طریقے کے ساتھ انہوں نے اصولی موقع پر ایک سٹینڈ لیا ہے. اور میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں آپ کے پروگرام کے حساب سے جناب لطیف کھوسہ صاحب کو انہوں نے بھی ضمیر کے مطابق انہوں نے اپنا فیصلہ لیا ہے. اگر اس طرح ہمارے جو جیت اور نامی گرامی وکلا ہیں اگر وہ اپنی ضمیر کی آواز کو سنتے ہوئے اگر وہ واقعی پاکستان کا کچھ کرنا چاہتے ہیں اگر وہ اپنے ضمیر کی آواز کو سنتے ہوئے باہر نکلیں اور اپنے جو ان کے زیر اثر وکلا ہیں ان کو ایک لے کر ایک تحریک چلائیں تو بالکل کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس طریقہ کے ساتھ کوئی جو بحران نہ ٹلے. لیکن یہاں پر پھر بدقسمتی آ جاتی ہے جس طریقے سے آپ نے دیکھا وہ جسٹس افتخار کی تحریک تھی آپ کو بعد میں ہمیں تو پہلے پتا تھا بعد میں لوگوں کو پتا چلا کہ اس کا فنانسر کون تھا اس کو ہدایات کہاں سے ملتی تھی ان کو کس نے فون کر کہا تھا یوں ہی آپ وزیر آباد کا پل کراس کریں گے ارزائن آ جائے گا. تو یہ سارا کا سارا ایک پری پلان تھا. تو بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں جو بھی گیم ہوتی ہے وہ ہر ایک پری پلان گیم ہوتی ہے اور یہی ہمارا سب سے بڑا المیہ آ جاتا ہے. اور وکلا جو ہے انتہائی قابل احترام ہے وکلا جو ہے ایک بہت بڑی سیاسی پاور ہے. یقین کیجئے اگر وہ اپنے چیف جسٹس کی اگر دیکھیں یاور صاحب اگر
जिस तरीके के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं इलेक्शन का, अगर उस पर इम्प्लीमेंट करवाना काम है हमारे अदारों का, अगर हमारे अदारे उन पर अमल दरामद ना करवाएं तो ये हमारी जो फोर्सेस हैं उनको आगे आना चाहिए। लेकिन हमारे जो वकला हैं अगर वही सड़कों पर निकलें कि देखो ये हमारे चीफ जस्टिस साहब जो हैं, बिल्कुल मुल्क में होता है, देखिए कोई भी मुल्क की अदलिया है, अगर उनके फैसलों पर अमल दरामद ना हो, अगर उनके फैसलों पर अमल दरामद ना हो तो मुल्क में जो सियासी बहरान पैदा हो गया, मुल्क में नुकसान पैदा हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती के साथ इसको रिजॉल्व किसने करना है? रिजॉल्व तो उन साइंसदानों ने करना है जो खालिद भाई ने अभी उनका जिक्र किया। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि 1000 साल पहले वो इराक में हम सुनते थे इब्न बतूता, वो आजा बोली सीना जैसे सियासतदान, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सियासतदानों में काफी खुदगफील हो गया है। जो इन साइंसदानों ने इनका हल अदा करना है। लेकिन अगर साइंसदानों की जो आशीर्वाद है वो पीडीएम की 13 करप्ट जमातों के सर पर ऊपर है, और वो किसी तरीके के साथ भी नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उन पर मनोऔद अमल दरामद हो, क्योंकि वो सब उसके टहरे में आते हैं। कल जब करप्शन की बात चलती है तो सबसे पहले साइंसदान पकड़े जाएंगे। इसलिए ये कोई नहीं चाहता, वो इसी तरह चाहते हैं कि एक सर्कल के अंदर इनको महदूद किया जाए। बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल दोनों से, खान साहब की सियासी एक्टिविटीज पर काफी नजर है साइंसदानों की। मैं आप ही का लिए हुए अल्फाज को दोहरा रहा हूं माजरत के साथ, अब क्योंकि ये साइंसदान ही तजर्बे कर रहे हैं और करते रहे हैं और करते चले आ रहे हैं, तो उनकी मकबूलियत फिर भी बढ़ती चली जा रही है इंटरनेशनली। हम तो बाहर बैठे हैं, हमें तो ज्यादा अंदाजा है, पाकिस्तान में तो है ही, लेकिन कौमी सतह पर और एक आम आदमी से भी पूछ लें तो वो भी कुछ ना कुछ खान साहब के बारे में कहेगा। लेकिन मकबूलियत बढ़ती जा रही है, कंट्रोल है मीडिया, उनकी एक्टिविटीज को दिखाया नहीं जा रहा, कामयाबी फिर बढ़ रही है। खालिद साहब, इसकी क्या वजह? आवाज आ रही खालिद साहब मेरी? नहीं, मेरे ख्याल आवाज नहीं आ रही जी। इमरान खान साहब को जितना वो दबाते ना, उतना जितना ही वो खान साहब को दबाएंगे ना। आवाज नहीं आ रही थी? जी अब ठीक है, आ रही है, फरमाइए। जी अब मैं दोबारा वापस आता हूँ। जी अब ठीक है, आवाज आ रही है, आप फरमाइए। आसिम भाई से बात कर लो। जी आसिम साहब, आप क्या समझते हैं? आवाज आ रही है? जी अब आवाज आ रही है? यह कि खान साहब जो है इस वक्त वो मकबूलियत की बुलंदियों पर हैं, और आपने देखा कि जिस तरह ये जो सारे के सारे हैं ये आर्टिफिशियल, ये मसनूई लीडर हैं सारे के सारे, चाहे वो नवाज शरीफ हो चाहे जरदारी हो, क्योंकि जब भी इन पर मुश्किल वक्त आता है इन्होंने अपने मोहरे रखे हुए हैं। चाहे तो वो जो इंटरनेशनल कंपनी हैं उनकी ये मदद लेते हैं, जिस तरीके के साथ इन्होंने हसैन हकानी टाइप के बंदे रखे हुए हैं अमेरिका में जो उनकी लॉबिंग करते हैं। इन्होंने लॉबिंग फर्म इन्होंने हायर की होती हैं क्योंकि उनके पास करप्शन का पैसा होता है। लेकिन जब इन्होंने जो पकड़े जाते हैं, जो एनआरओ होती है, सारी की सारी लॉबिंग फर्म इनसे करवाती हैं, और इसमें हसैन हकानी टाइप पेश है। और आपने देखा, लेकिन पहली दफा खान साहब, यकीन कीजिए मैं ईमानदारी से कहता हूं, एक पार्टी बारी से हटकर, कि इस शख्स की जो रूट्स हैं, वो जड़ें हैं, वो बिल्कुल अवाम के अंदर हैं। जो शख्स, हाँ, इसलिए अवाम ने को पहली दफा पता चला, इस शख्स ने पहली दफा अवाम की नब्ज पर हाथ रखा है, जिससे अवाम को अपनाइयत महसूस हुई है। पहली दफा इस बंदे ने पाकिस्तान का केस लड़ रहा है, पहली दफा इस बंदे ने आलम इस्लाम का केस लड़ा है, पहली दफा इसने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को अक़वाम मुत्तहिदा में इन्होंने हाईलाइट किया है। ओआईसी का इजलास इन्होंने पाकिस्तान में बुलाया, और जिस धड़ल्ले के साथ ये रशिया गया है, अवाम के यकीन कीजिए दिल जीत लिए हैं। आपने देखा होगा जो एक न्यूट्रल अवाम थी, जो वो हालात देखकर फैसला करती थी, उन्होंने भी अपना वजन जो है सारे का सारा सियासी तौर पर खान साहब के परड़े में डाल दिया है, क्योंकि उन्होंने देखा कि कायद आज़म के बाद पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर मिला है जिसको ना तो पैसे से सरोकार है, ना उनके प्लाटों से सरोकार है, ना
ان کو سائنسدانوں کی طرح ان کو زمینوں پر قبضے سے سروکار ہے، اور پہلی دفعہ وہ پاکستان کے عوام کی نبض پر اس نے ہاتھ رکھا ہے، وہ پاکستانیت کی بات کرتا ہے، وہ عالم اسلام کی بات کرتا ہے، وہ جس کا مقصد یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کی باہر کوئی پراپرٹی نہیں ہے، جو مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے. جعفر صاحب مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہی بات کر سکتا ہے جس پر کوئی کرپشن کا الزام نہ ہو. آپ زرداری صاحب سے کہیں، آپ نواز شریف صاحب سے کہیں، ان کو ساری جو بیرونی ایجنسیز ہیں CIA ٹائپ MI6 ان سب کو پتا ہے کہ ان کی جو نجائز آف شور کمپنی ہے، نجائز پیسے وہ کس اکاؤنٹ میں کہاں پڑے ہیں اور کہاں سے ٹرانسفر ہوئے ہیں. لیکن خان صاحب دھڑلے سے بات کرتا ہے، وجہ کیونکہ اس کا کوئی کرپشن کا پیسہ نہیں ہے. اس لیے عوام کی جو نبض ہے وہ بالکل خان صاحب نے اس پر صحیح وقت میں صحیح معنوں میں ہاتھ رکھا ہے، اور عوام واقعی اس بندے کو اپنا مسیحا سمجھتی ہے. اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ رینجرز نے اور جو اور کئی خفیہ ایجنسی تھی پاکستان سے، انہوں نے خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، اور دیکھا آپ نے دیکھا کہ زمان پارک لوگوں کا ایک میلہ لگ گیا، ہر کوئی بالکل خان صاحب کو پروٹیکشن دینے کے لیے وہاں پر پہنچ گیا. یہ عوام کا محبت ہے. دیکھو یہ نہ تو انہوں نے ان سے نہ انہوں نے کوئی چندے لینے ہیں، نہ ان سے کوئی ان کو کوئی رشوت کا پیسہ ملنا ہے، لیکن صرف اور صرف وہ ایک سچے پاکستانی کو، سچے لیڈر کو، عالم اسلام کے لیڈر کو بچانے کے لیے عوام اس حد تک پہنچے. اور خان صاحب کو جو پاپولیرٹی ملی ہے، یقین کیجئے یہ بالکل عوام کی نبض پر انہیں ہاتھ رکھا، اور یہ عوام کا فیڈ بیک ہے ان کو. جی خالد صاحب جاتے جاتے کیا فرمائیے گا جو خان صاحب پر کنٹرولڈ ہے، ہر چیز ان کی جو ہے دیکھی جا رہی ہے، لیکن ان کی مقبولیت بڑھتی چلی جا رہی ہے. بڑی تفصیل کے ساتھ عاصم صاحب نے جواب دیا. مختصر سا آپ بھی دے دیجئے کیونکہ پروگرام کا یہ آخری سوال تھا. جی آواز آ رہی ابھی آپ کو؟ جی آ رہی. اچھا آصم بھائی نے بڑی تفصیل سے جواب دے دیا. میں مختصر جواب یہ دوں گا کہ خان صاحب پہلے ایسے سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنی پراپرٹی باہر سے بیچ کے پاکستان میں لے کر آئے، اور ان کے ہاتھ بالکل صاف ہیں. جس طرح شوکت خانم بنایا، غریبوں کا فری علاج ہو رہا ہے، اور بہت سارے اچھے کام کر رہے ہیں. دیکھیں یہ حکومتوں میں رہ کے 40 سال انہوں نے حکومتیں کی اور ایک اچھی ہاسپٹل نہیں بنا سکے. اور خان صاحب کے پاس کوئی گورنمنٹ نہیں رہی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. اپنے اور عوام سے پیسے اکٹھے کر کے، دوسرے ممالک سے پیسے اکٹھے کر کے اتنا بڑا ہاسپٹل بنا دیا جہاں غریبوں کا فری علاج اور انہوں سے پیسے لیتے ہیں. اور اس طرح ہاسپٹل پشاور میں بنا دیا، ابھی کراچی میں بن رہا ہے، کیونکہ یہ نیک نیتی اس کے اندر اس کی نیک نیتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا ساتھ بھی دے رہی ہے. اور انفارچونیٹلی ساری کرپٹ جماعتیں مل گئی ہیں، پھر بھی سب کو خوف ہے. اب دیکھ لیں گے خان صاحب جب حکومت میں تھے یہ باہر کھڑے ہو کے خان صاحب کو کہہ رہے الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ. اب خان صاحب باہر آ گئے ہیں، اب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، امید ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی بہتری کرے. بہت شکریہ خالد صاحب آپ کا، بہت شکریہ جناب عاصم صاحب آپ کا. دونوں اصحاب صحافتی دنیا میں ایک اپنا نام رکھتے ہیں، اسکاٹ لینڈ میں خاص طور پر، اور اسکاٹش پریس کلب میں نامور لوگ ہیں. اور انہی کے تعاون سے اور انہی کے بھرپور تعاون سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پریس کلب جو ہے آباد ہے اور شاد ہے. اور آپ کے لیے میری دعائیں ہیں، اور پاکستان کے لیے بالخصوص ہم جو دیار غیر میں لوگ بس رہے ہیں، ہم اس امید کے ساتھ دعا کرتے رہتے ہیں کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، قوم کے لیے اور ملک کے لیے بہتر ثابت ہو، اور آنے والا وقت پاکستان کو تابندہ اور تا قیامت تابندہ رکھے. یاور حسین کو اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے معتبر مہمانوں کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.